अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना और आप देख रहे हैं हारून के हमरा। और आज हारून रशीद साहब से हम पूछेंगे कि जो पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा है, वो इसको किस तरह बदलता हुआ देख रहे हैं इन हालात में, जबकि मईशत जो है वो बिल्कुल अपने नैडर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि अपनी निचली तरीन सतह पे वो पहुँच चुकी हुई है पाकिस्तान की। और अभी आपने सुन ही लिया होगा कि पेट्रोलियम प्राइसेज़ जो हैं, उनमें इज़ाफ़ा कर दिया गया है। डीज़ल में भी और पेट्रोलियम की जो प्राइसेज़ हैं उसमें भी ₹14.91 पेट्रोल की प्राइस और ₹18.44 डीज़ल में बढ़ा दिया गया है। तो पहले ही लोगों की जान निकली हुई है बिजली के बिलों के हवाले से। अब ये सूरत-ए-हाल कैसे बनेगी, इसका तमाम जो है तज्ज़िया वो करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हारून भाई। हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हारून भाई। एक तो ये है कि आपके व्लॉग्स मैं देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोग भी माशाल्लाह उसको पसंद भी कर रहे हैं। आपकी जो मकबूलियत है उसमें दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है माशाल्लाह। तो ये बताइए कि ये जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बन रही है और इमरान खान साहब का भी जो एक मुकदमा जो चल रहा है उसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ज़रा रिएक्शन इसके ऊपर दें कि ये जो इतनी मईशत की गिरावट के बावजूद फिर भी कोई हौसला इनमें ये नहीं पड़ा कि लोगों को कोई रिलीफ दे दें, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऊपर से पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं। योर टेक ऑन इट जी। अजय, पहली बात तो ये है कि ये ज्यादा मकबूलियत अच्छी नहीं, खतरनाक है भाईजान अच्छा? पाकिस्तान में। ओहो! है जी, ये दुआ करें ज्यादा ना हो जाए मकबूलियत, इसको नोटिस न करने लोगों जो जैसे किसी के पास पैसे ज्यादा हों तो वो इनकम टैक्स वाला वो अपना FDR वाला बचता रहता है। ये तो है। अच्छा, बात ये है कि जो आदमी मकरूज होता है ना जी, बेदस्तपा होता है, तो वो लोगों का एक वक्त आता है, आदमी दूसरों के रहमो करम पे होता है, यही गुलामी हुँ, है जी। बेशक। तो वो अपना IMF फैसले करेगी, ये तो फैसले नहीं करेंगे। देखे ना सारी पॉलिसियां कैसे बनी, ये 85 से पहले नहीं था। हुँ, यानी 85 से पहले कौन था? ये 85 वो टर्निंग पॉइंट है जब नवाज शरीफ साहब वजीर आला बनते हैं पंजाब के। जी हाँ। इससे पहले वैसे वो उसके बाद भी रहे ज़ियाउल हक 3 साल। ज़ियाउल हक ने कर्ज लेकर मकान बनाया। भुट्टो का मामला आपको पता है। हुँ, भुट्टो ने कहा, मुस्तफा खान ने मुझसे कहा था कि मेरा तैयार मैंने कुछ पैसे बनाए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। बहरहाल ये नहीं था कि रिश्वत लोग ले रहे हो, खा रहे हो और उनको कोई रोके नहीं। ठीक है ना? हुँ, अच्छा, अपना याह्या खान को तो छोड़ो, याह्या खान ने भी पैसे नहीं बनाए, जो भी झक मारी बड़ी हुँ, मारी, तो इक़्तिदार का ही था ना ये, या आवारगी के शौक। हाँ, अयूब खान के बेटे ने कर्ज लिया था ना बैंक से। फिरोज कानून पे कोई इल्जाम है, चंद्रीगढ़ पे है, सोहरवर्दी पे है, चौधरी मोहम्मद अली पे है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन पे है, सिकंदर मिर्जा पे है, मलिक गुलाम अहमद पे है, लियाकत अली खान साहब तो खैर बिल्कुल ही हुँ, रुपए पैसे से ऐसे बेनियाज थे, किसी ने ठेका दिलवा दिया उनके बेटे को, छोटा सा ऐसे ही चंद हजार रुपए का, ऐसे बिगड़े नाराज हुए, हजारों एकड़ जमीन छोड़ा थे, रह गया कायदे आज़म। तो अल्फाज नहीं है तारीफ के लिए, उनको वो ही वजह अदर क्लास। क्या बात! ये तो भी पैसे बनाते हैं ये जरदारी साहब, पूरी आल औलाद, फिर आगे उनके लोग। उसने शाह महमूद ने कहा कि मैंने कहा किसी ने पैसे बनाए यूसुफ रजा गिलानी ने, तो जब पीपल्स पार्टी में था तो जरदारी साहब ने कहा इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, हाँ जी। वाह! अच्छा, एक रवायत ये थी, ये रवायत थी, ये मैं कन्फर्म नहीं कह रहा। पाशा साहब ने कहा ऐसे की चीफ थे कि हाँ पैसे बनाए हैं आपने चीन में, वो सब बना ही रहे थे। अच्छा, तो वो अपना उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं बनाए, मेरे दोस्तों ने बनाया और ये उनका हक है, वाह! ये रवायत है। खैर मैं इसकी तस्दीक वो नहीं करता, सबको पता था। खैर एनी हो, एक आपको खबर दूं बड़ी, जी, मतलब वो कभी कहीं छपी नहीं है। हुँ? वो ये है कि जिम कैनी साहब ने एज ही टुक ओवर, उन्होंने पॉलिटिकल सेल बंद कर दिया था ISI का। अच्छा, उन्होंने नहीं मुझे बताया, मुझे सोर्सेज ने बताया, सोर्सेज रिलायबल थे। हुँ, इधर जरदारी साहब लाहौर आए, उन्होंने कालानी और कालिया और दूसरे लोगों को बुलाया, और जो लोग उसमें शरीक थे उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा मेरा हिस्सा तो इतने अरसे में जो आपने पैसे कमाए, हाँ, है जी, 10% तो वो थे ही, है जी। तो
عمران خان صاحب کے سامنے، وہ عمران خان پالیٹیشین تو نہیں تھا نا، زرداری صاحب سے ملنے گیا کو سب سے کہہ رہے تھے بھائی اپنا لون لینا بینک سے لے لو 10% اور نو بیوروکریٹک ہرڈلس. یہ تو مطلب یہ ایسے جیسے کہ کوئی حریف فوج ہو اور کہیں چڑھ دوڑے، جیسے دارا شیخو ہار کے لاہور پہنچا تھا تو گھروں میں گھس گئے تھے، کھانے کھائے، پادرنوشی کی، سامان اٹھایا، جو مرضی ہے. فوج تو فوج ہوتی ہے. یہ تو اس طرح مطلب یہ لوٹ مار کی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج، کون سا اسٹاک ایکسچینج جی؟ یہ پریکٹیکلی یہ فری فال ہے. دیکھیں نا، برف کا گولا پہاڑ سے گرتا ہے تو بڑا ہوتا جاتا ہے، رک نہیں سکتا پھر وہ، بلکہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور برف سمیٹتا جاتا ہے. یہ سچویشن ہے جس میں اگر ہوش مندی سے کام لیا جائے تو یہ فوراً بھی رک سکتا ہے. فوراً روکنے کا نسخہ ایک تو یہ ہے نا، مالی معاملات جی پرائیویٹائزیشن کریں، ٹھیک ہے جی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے، سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر، پرائیویٹائزیشن ٹھیک کریں. 1000-1200 روپے تو اس میں پیدا ہو جائیں گے. ایک تو یہ آپ کی 1000 روپے سالانہ کی بچت شروع ہو جائے گی نا. ایک یہ ہے کہ وہ ایسڈ صاحب بیچیں گے. 15,000 ایکڑ زمین ہے جی اسٹیل مل کی، نیا شہر بچانے کا اعلان کریں. لیکن وہ دیکھیے توفیق تو کہاں سے مل گیا؟ توفیق تو اس پروردگار نے دینی ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں ہوتی توفیق. صحیح بات. تو دوسرا یہ ہے کہ بھئی عمران خان سے معاملہ طے کرنے میں کیا دشواری ہے؟ عمران خان صاحب کو حکومت چاہیے، ان کو امن چاہیے، ترقی چاہیے. ایک جملہ کنوے کرنے کی بات ہے کہ ماجی پیجی کو چھوڑیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو بات معقول ہے وہ مان لیں اور مطلب اپنے وہ کہیں کہ جو شخص گالی دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح بات. اور وہ پاکستان آئے گا تو ہم اس کا احتساب کریں گے. اور یہ اپنا اس سے پہلے یہ پیشش کریں کہ کوئی عدلیہ کو آزاد کریں، پولیس کو کہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. اب آپ کہیں گے اتنا ہی آسان ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ آسان ہے. میں اللہ کی قسم کہا کہ میں نے تمام عمر صحافت میں بسر کیا، سیاست پہ غور کیا، اور میں تو چلو غیر ذہین آدمی ہوں، مگر آپ کو پتا ہے کہ میں کن لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے. پہلے ہی صحبت میں بیٹھتا ہوں نا. میں پولیس میں بات کرنے سے تو ڈاکٹر شاہب سیٹل کے پاس جاتا ہوں. ادب پہ بات کرتے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. یا کبھی ایک زمانہ تھا کہ وہ ان کے پاس جاتا تھا، افتخار عارف کے پاس جاتا تھا. اور میں اتنا انشراح صدر ہے کہ میرے جیسے آدمی کو کہے نا کہ بات کرو، کوئی فارمولا بناؤ، نہ میرا انتظامیہ کا تجربہ ہے، نہ فائنانس کا تجربہ ہے، نہ پولیس کا، نہ FBR کا، نہ سول سروس کا. لیکن میں چند دانا آدمیوں کے پاس جاؤں گا. مجھے جناب باجوہ صاحب نے پوچھا غربت ختم ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جناب چند سال انہوں نے کیسے؟ میں نے کہا 400 بلین دے دیں ڈاکٹر مرزا ثاقب کو، ان کو نہیں صرف اوروں کو بھی دے دیں جو قابل اعتماد ہو، تو 100% پیسہ واپس آئے گا. یہ تو ضائع ہوتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. بالکل. آپ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں سویڈن کے یا غالباً سویڈن جہاں تک مجھے یاد، ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے حمید گل کے پاس، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، 25 سال پہلے 40 انہوں نے مجھے بتایا، کچھ مرتبہ انتقال ہوا. ان کا ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جو خواتین جو ہیں، فصیح اردو میں کہتے ہیں باردار خواتین، یعنی جو خواتین بچے اولاد جنم دینے والی ہو، ان کو اپنا جو ہے چھٹی آدھی ملتی ہے، آدھی تنخواہ ملتی ہے چھٹی پہ. تو کچھ سرکار نے کہا یہ تو بڑی بے رحمی کی بات ہے بھائی، وہ ان پہ بوجھ پڑ گیا اخراجات کا، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں آدھی. وہ اللہ کا نام لے کے جناب انہوں نے اخلاقی جو جرت کا، ہمت کا مظاہرہ کیا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا تنخواہ پوری ہوگی، لابنگ کی، تو لوگ مان گئے. سے کہا یار دیکھو یہ خواتین ہے، مطلب یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. وہ کہتے جیسے ہی ہم نے یہ بل پاس کیا تیل نکلا. کیا بات ہے، کیا بات، حدیث رسول ہے، ایسے نہیں اتفاقات نہیں ہیں یہ. کیا بات، حدیث رسول ہے، ایک حد جاری کرو، ایک یعنی ایک شرعی اصول جاری کرو، انسانی فلاح کا ظاہر ہے. 40 دن کی بارش کے برابر. کیا بات.
اب 40 دن کی بارش ہم نے دیکھی ہے، آپ کو بتاتا ہوں 40 دن کی بارش، یہ کوئی 10-12 برس پہلے کی بات ہوگی کہ پوٹھوہار میں بارانی زمینوں پہ بارش ٹھیک وقت پہ برسی 3-4 دفعہ جب برسنی چاہیے گندم کے کھیتوں پہ، تو پیداوار جو ہے نا وہ نہری علاقوں کے برابر ہوئی. یہ ہے اللہ کی رحمت. ہاں جی، کیا بات. ہم تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کسی تجزیے میں کہ اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے. ہاں بے شک، بالکل صحیح بات، ہم خود مالک بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ہارون بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی جو امپیکٹ پڑے گا، ظاہر ہے کہ یہ آلریڈی جو لوگ بڑی ہیلپ لیس قسم کی کنڈیشنز میں میں نے تو آپ سے سنا بھائی قطع کلام، میں نے تو آپ سے سنا، اگر میں نے سنا ہوتا تو میں اس وقت مجھے پتا ہوتا، میں تو سفر میں تھا، تو میں فوراً اپنا تیار ہو کے دفتر پہنچتا اور اس پہ اپنا ویلاگ کرتا. اس تو یہ کیا یہ لوگوں کی جو اس وقت تکلیف ہے اس کا کیا یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ بجائے اس کے 10 دن 15 دن رک جاتے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے، گاڑی کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری. آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں احمد مشتاق صاحب، کہیں تلاش کر رہے ہیں، ان کا شعر ہے، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو. میرا خیال نہیں کر. کیا بات، کیا بات، بڑا دکھ ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے، تو مزید لوگوں کے زخموں کے اوپر. اقبال کا شعر ہے کہ اسپین کے آخری حکمرانوں میں سے کسی میں جو گرفتار ہو گیا تھا، وہ تو آئے دن تختے الٹتے تھے، خود بخود زنجیر کی جانب کھچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر. ہم نے اپنی زنجیریں خود ڈھالی ہیں، اپنے آپ کو خود حالات کے سبوت کیا ہے. یہ وہی غلامی کا دور ہے جناب بلال، سیدنا بلال، ہاں جی، ان کا مرتبہ بیان ہی نہیں ہوتا. ہاں جی، اقبال نے کوشش کی تو وہ اقبال کے وہ جس مرتبے کے شعر اقبال نے کہے اس مرتبے کا نہیں، حالانکہ وہ تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کیا وہ جناب بلال نے خود، آپ نے بلال غلام تو نہیں تھے، خود غلامی کے لیے پیش کیا 2 وقت کی روٹی کے لیے. کیا بات. لیکن ان کے اندر جب آزاد روح تھی، جب وہ بروئے کار آئی، کیا بات. تو قریش کے سرداروں کو بعد میں اپنا ملاقات کا موقع ملتا تھا جناب عمر فاروق اعظم کے سامنے، ان کو پہلے ملتا تھا، اور جناب ابو بکر نے ان سے کہا بلال میرے بڑھاپے پہ رحم کر، یعنی مت جاؤ. جناب عمر اس طرح ان سے ملتے تھے. ایک تو جناب حسن حسین کے کہنے پہ اذان دی، ایک دفعہ یروشلم میں اس کا بہت کم لوگوں نے ذکر کیا تاریخ میں، لیکن مستند ہے. جناب یروشلم پہنچے، جناب عمر بن خطاب، کہا جب مرخ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا زمین کانپ رہی. اور جناب بلال وہاں آئے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین بلال سے کہیے اذان تو دے. تو لوگ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ہر طرف سسکیوں کی آوازیں تھی. ایک دیکھیں کیا آدمی کا مرتبہ تھا کہ اذان روز دی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں آدمی اذانیں دیتے ہیں، وہی الفاظ ہیں، اور اس میں سچے لوگ بھی ہوں گے، درد مند بھی ہوں گے. صحیح بات. کیا مرتبہ ہے. کیا بات. ایک سیدھے راستے پہ اللہ کے رسول نے بہت ٹیڑھی لکیریں کھینچی، ٹیڑھی بڑی بہت سی، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ ہے صراط مستقیم. جب آپ پازیٹیو تھنکنگ اختیار نہیں کرتے، یہ سب طلب ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ سب انشاءاللہ تباہ ہوں گے، کوئی نہیں بچتا ہے. بس ہر ایک میں خوب انتقام ہے. کون ہے تاریخ میں معتبر؟ امریکی تاریخ میں کون ہے؟ ابراہم لنکن ہے. جی ہاں. کس سے اس نے بدلہ لیا؟ کسی سے نہیں لیا. وہ طنز اور تحقیر کرنے والوں کے جواب ہی نہیں دیتا تھا، ہنسی میں اڑا دیتا تھا. قائد اعظم نے کس سے بدلہ لیا؟ ٹیپو نے کس سے بدلہ لیا؟ صلاح الدین ایوبی نے کس سے بدلہ لیا؟ بلبن نے کس سے لیا؟ التمش نے کس سے لیا؟ جتنے بڑے حکمران ہو گزرے ہیں تاریخ میں، عالی ظرفی چاہیے ہوتی ہے، قوم کے باپ کی طرح ہوتے ہیں. بے شک، بے شک. ابھی حالیہ تاریخ میں نیلسن منڈیلا کو دیکھ لینا. جی نیلسن منڈیلا تو ایک ایسی مشعل ہے جو جب تک یہ گردش لیل و نہار قائم ہے بفروزہ رہے گی. بے شک. ہے جی.
صحیح بات. اور نیلسن منڈیلا کا لیڈر کون تھا یہ بتائیے؟ قائد اعظم. قائد اعظم. وہ جو انہوں نے کہا یہ دورے کی دعوت دی کہاں جائیں گے، وہ تو کہیں جاتے ہی نہیں تھے، وہ مطلب یہ اتنے مصروف تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور اور یہ، انہوں نے کہا نہ میں جاؤں گا بھائی کراچی. کیا بات. کراچی جب وہاں جب پھول چڑھائے خاموش کھڑے رہے. سچا آدمی تھا نا جی. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو دیکھیے خلوص اور سچائی دیکھتا ہے. سب سے بڑی دعا. دوام آدمی کو نہیں ہے، دوام وفا کو ہے، سچائی کو ہے، خلوص کو ہے. واہ واہ کیا بات. ہارون بھائی یہ عمران خان صاحب کی کیا صورتحال ہے؟ ان کی ہمشیرہ محترمہ کا میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑی ہائی اسپرٹس میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ خطرات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو سلو پوائزننگ بھی کی جا سکتی ہے. نہیں سلو پوائزننگ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے سنا ہے ویٹ لاس ہو رہا ہے، ان کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، مسل لاس ہو رہا ہے، تو یہ کچھ چیزیں تو خطرناک ہیں. نہیں سلو پوائزننگ نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا یہ تو ہمارے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز میں بڑا ٹرینڈ ہے. ویسے ماحول بدگمانی سے بھرا ہوا، سلو پوائزننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو بھائی آزاد ہو اور ٹریفک کے حادثے میں اسے نقصان پہنچے، لوگ حکومت کو معاف ہی نہیں کریں گے چاہے اس کا رتی برابر بھی قصور نہ. وہ دیکھیے ایک سچویشن ہوتی ہے، سچویشن میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں پالیٹکس میں سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، آدمی نہیں ہوتا. آدمی اس میں مرج کر جاتا ہے جو سچویشن کے ساتھ سنکرونائز کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے جس سے اللہ چاہے کوئی کام لے. ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ فاسق سے بھی لے. اب فاسق تو ایک مطلب یہ ایسی مثال ہے جیسے ایک ٹھوس لکڑی ہے بڑی قیمتی. کیا کون سی سب سے قیمتی لکڑی کون سی ہوتی ہے جی؟ وہ اپنا ایک ہے بالکل فاسق تو ایسے ہے نا جیسے پھولی ہوئی خراب لکڑی ہے، لیکن اللہ کام لینا چاہے وہ مالک کائنات ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ اس پہ قادر ہے کہ خیال دلوں میں ڈال دیتا ہے. بھائی وہ تو عمران خان وہ اپنا امام ان سے نسبت تو کسی کی بھی نہیں، امام زین العابدین جو لوگ یہ جیسے ہی شخصیات ہیں کسی کا ان سے موازنہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ حرم میں گئے اپنا عمرہ کرنے کے لیے، جدھر جاتے تھے لوگ پیچھے ہٹتے تھے. حرم میں کہاں خیال ہوتا، وہ اپنا حجر اسود کو چومنے کے لیے گئے لوگ پیچھے ہٹ گئے. تو شام نے کہا یہ کون آدمی ہے؟ تو وہ شاعر تھا، مجھے تو یاد پڑتا فرزدق کی تھا. اس نے کہا وہ قصیدہ لکھا کہ اسے تو حرم کے در و دیوار پہچانتے ہیں، اسے تو وادی بتھا پہچانتی ہے، اسے تو چاند ستارے پہچانتے ہیں. کیا بات. جب محبت کسی وہ تو خیر بہت ہی بلند مرتبہ والے سیاستدانوں کا ان سے موازنہ کرنا تمہارا، چاہے ان سیاستدانوں کا تو قاعدہ سے موازنہ نہیں ہو سکتا ہے جی. تو وہ تو کیا لوگ تھے، تو کیا اکرام تھا. تو بادشاہ کون تھا؟ کیا بات. بادشاہ کون تھا؟ حکومت کس کی تھی؟ دلوں پر، دلوں کے تخت میں کون براجمان تھا؟ یہی تھے. وہ جناب حسین دنیا سے چلے گئے، وہ بادشاہ تو آج تک حسین کے ہے. کیا بات. آج بھی کوئی ہم اتنی، ایک آدمی نے مجھ سے کہا ایسے کیا گزرا آدمی، ایک آدمی کی شکایت کر رہا تھا اس نے یہ کیا فلاں کیا. تو میں نے کہا اب یہ کہے گا کہ اس سے وہ حساب اخبار رئیس تھا اس سے بدلہ لیں گے. وہ کہنے لگا خاموش ہو کیا کچھ کر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سید زیادہ کیا کرے آپ. تو دیکھو نا بات تو یہ ہوئی نا کہ بادشاہ کون ہے. اقبال نے یہی کہا نا، اقبال کا نہیں کسی اور کا، بادشاہ حسین، شاہ حسین، ٹیپو بادشاہ، بادشاہ ٹیپو. صحیح بات صحیح بات. تو وہ بادشاہ وہ ہے جسے بادشاہ اللہ بخشے، جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا کرتا ہے. ملک اس نے بخش دیا، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے، ملک اللہ نے بخش دیا عمران خان کو. تو بادشاہ اس وقت وہ ہے، وہی بادشاہ ہے بھائی.
وہ کہے مثلا یہ جیل سے اس کی بہن آگے کہے، یعنی ذریعہ قابل اعتبار ہونا چاہیے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی 10 شوکت خانم ہاسپٹل بنانے ہیں اپنا عام مریضوں کے لیے، چونکہ بہت سے مریضوں کے، یا کہیں کہ بھائی لنگر خانے کھولنے ہیں تو 50,000 روپے دو تم لوگ، ہیں کیا بات، اور یہ میں کمیٹی بناتا ہوں، 50,000 روپے جمع ہو جائیں گے، 2500 روپے جمع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بڑی بات۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں نا، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، خدا اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ کیا جناب والا کا ارشاد گرامی ہے میرے سرکار کا، والموتی ون القاسم، دینے والا وہ ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔ اور جناب رسالت مآب نے کہا جو بندہ اللہ کے کام میں دوسروں کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ہم بات کر رہے تھے اس وقت، تو آپ کو ہوتا ہے کہ میں ہی تھا جو جاتا تھا شام کو، کہنے لگا پیسے نہیں ہیں۔ وہ تو ایک یہ نہیں کہ اس نے کوئی محرومی کا اظہار نہیں کیا کہ آج کل پیسے نہیں ہیں، میں نے کہا پیسے تو تمہیں مل ہی جائیں گے۔ تو وہ کچھ حیرت سے اس نے میری طرف دیکھا، کیسے؟ میں نے کہا یہ جو کام جو کر رہے ہو شوکت خانوں وغیرہ کا، پیسوں کی نہیں کمی ہوتی۔ $1,00,000 اس کو ملے، وہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا کہ مکان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں رکھی، اس کو فکر لگا، کوئی لندن کا آرکیٹیکٹ تھا کہ بھائی یہ تو اپنی بڑی پریشانی ہو جائے گی، ہاں جی، میری تو فرم کی ریپوٹیشن تباہ ہو جائے گی۔ بھائی کروڑوں ڈالر کا بزنس کرتے تھے، لارڈس کے لیے بناتے تھے فارمز، آگے وہ $1,00,000 دے کے چلا۔ کیا بات! میں نے تھوڑا سا مذاق بھی کیا، میں کہ تسی میاں بیوی نے چنگا کتری کمائی سے بڑھایا، مقدمہ لڑکے تو پیسے مقدمہ کر دیں $2,00,000 وہ تم سے مل جاتے $1,00,000۔ وہ اس کی جو خواہشات ہیں، وہ بھی تو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ہینری تھورو نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ دیٹ مین از دا ریچسٹ whose players are the cheapest and whose desires are at the minimum۔ تو یہ میرا خیال ہے خان صاحب پہ بھی قرآن مجید میں جو لکھا ہے، طول عمل سے بچو، خواہشات کے ترازی سے بچو۔ دوسری جگہ پہ ہے کہ یہ دنیا انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ ہم نے آپ کو غنا بخش دی۔ وہ جو سورہ ہے کون سی ہے کہ ما ودعک ربک ما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی لم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ آپ کو تنگ دست دیکھا تو غنی کر دیا۔ امیر تو نہیں کہا، امیر نہیں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے۔ یہ کیا ہمارے وائزوں کو کیا پتا ہے، 100 اونٹ قربان کیے تھے حج پہ، اور 65 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، 65 نیور ان دا ہیومن ہسٹری۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے ارون بھائی، ایک دفعہ نا میں نے پروفیسر صاحب کو کسی کو یہ دعا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لکھ کے انہوں نے دی تھی، اور اس میں دعا یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک الغنای و غنا مولایا، کہ یا اللہ مجھے بھی غنی کر دے اور میرے دوستوں کو بھی غنی کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ غنا ہے دولت، دولت مند تو بھکاری ہوتے ہیں۔ وہ کلاسرا صاحب کو ایک جملہ بڑا پسند آیا تھا، اس کو دہراتے تھے کہ امیر آدمی جو ہے وہ بڑا غریب اور مفلس اور درماندہ اور حاجت مند۔ ہم نے تو امیروں کو ہمیشہ کشکول بردار ہی دیکھا ہے۔ امیروں میں ایسے لوگ جو خوشی سے اپنا خرچ کرتے ہیں۔ وہ میاں عمر محمود صاحب کی ایک بات مجھے اتنی اچھی لگی، ان کے ایک دوست نے کہا باہر لوگ جو ہے نا وہ چائے پہ بلایا تھا ان کو، تو وہ جاتے ہوئے دیہاتی تھے، تو وہ اپنا جو چیزیں تھیں نا جلیبیاں اور پکوڑے اور یہ وہ ڈال رہے تھے، تو اس نے کچھ اپنا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو بھائی، یہ کھانے کی چیزیں ہیں لے جائیں جی۔ یعنی ان کا دل شاد تھا کہ لوگ کھا پی رہے ہیں۔ یہ بھی کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ان کا خاندان ایسا ہے نا، میں اس خاندان کو جانتا نا، ان کا دادا پردادا سب کو جانتا ہوں۔ اچھا، سارا خاندان ہی ایسا۔ اچھا، یہ خان صاحب کی جو اس صورتحال ہے، اس میں کوئی بھی آپ کو بہتری نظر آتی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کوئی برف پگھلنے کی امید؟ بہتری کو روک سکتا ہی نہیں۔ دیکھو نا، ہمارے اندازے ہیں نا، ہم حکم، ایک چیز ہوتی ہے حکم لگانا،
یعنی فیصلہ کر دینا کہ ایسا ہوگا، وہ ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں گے بھائی اس سے بات کرنے کے سوا؟ یہ دیکھو بجلی والا نہیں رک سکتا، یہ کل سے تو ایسی آگ بھڑکے گی کسی کو اندازہ نہیں. یہ آگ پہ تیل ڈالنا اس کو کہتے ہیں صحیح بات. مجبور ہیں، لاچار ہیں، قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنو کہ ہم تو پابر حسن ہے، ابھر نہیں سکتے. بیوٹیفل، کیا بات. تو یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں جو کل ڈیسیژن آپ نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی اپیل کی ہوئی تھی، وہ ایک الیکشن جب ہوئے نہیں ہیں 14 مئی والے، وہ سب کچھ مذاق ہے، نوٹنکی ہے یہ. بھائی یہ تماشا جو ہے، دنیا کوئی اس طرح چلتی ہے، ایک کریانے کی دکان اس طرح نہیں چلتی، ایک فٹ بال کا دیہاتی میچ اس طرح نہیں ہوتا. آپ جبر سے، چالاکی سے، دیکھیں شیکسپیئر کا سارا لٹریچر بس یہی ہے کہ چالاکی سے، عیاری سے، جتھا بندی سے آدمی جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے فاتح. سیزر کے ساتھ آخر میں کیا منظر تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرامہ. ہم نے تو انگریزی ادب ایسے ہی جستا کہیں تھوڑا دیکھا، ہماری انگریزی تو ایسے برائے نام میں تھی. وہ کہتا ہے جب سیزر کی وہ گر پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے اینٹونی، all thy greatness, glories and triumphs are shrunk to this little measure. تمام خیرہ کن فتوحات کا یہ ہے انجام. تمام عظمتوں کا all thy greatness, glories، یعنی گلوریز کا تو ترجمہ ہی اردو میں مجھے کوئی ٹھیک لفظ نہیں مل رہا. گریٹنس، گلوریز اینڈ ٹرمپس، شاندار فتوح، فیصلہ کن فتوحات کا یہ انجام ہے. کیا بات، کیا بات. تو لیکن ہماری جو کیا کریں گے یہ نیگیٹو تھنکنگ سے؟ دیکھیے اس پہ پھل نہیں لگتا. آپ اپنا فائدہ کم سوچتے ہیں، دوسروں کا نقصان زیادہ سوچتے ہیں، اس سے اپنا قد بلند کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے دیکھا ہے کوئی پاپولر لکھنے والا ہے، ادیب ہے، شاعر ہے، اخبار نویس ہے، لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، بڑی کراہت ہوتی ہے. تو بھائی اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت گفتار عطا کی ہے کسی کو، یا دولت بخشی ہے، یا کوئی عزت بخشی ہے، کیا مگر ایسا حسد انسانی فطرت ہے. اس پہ بھی دیکھیے ایک حدیث وارد ہوتی ہے، جہاں تک میں سمجھ میں عالم دین تو نہیں ہوں، کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے نعمت اس کے لیے بڑھا دی جاتی ہے. ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے نعمت بڑھا دی جاتا ہے. مفہوم ہے الفاظ میں. اب خان صاحب کو موقع ملا ہے اپنی غلطیوں پر غور کریں. وہ تو کر ہی رہے کیا ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں. جمع کیا ہوا تھا سارے بے تکے بھونڈے لوگ. اب مانتے تھے جب میں آخری دفعہ ملا نا تو کہتے تھے ہاں تم ٹھیک کہتے تھے. اچھا وہ اپنا، میں نے کہا خان صاحب صبر بھی ایک چیز ہے، انتظار بھی ایک چیز ہے. پر خاموش بیٹھے سنتے رہے. تو کہا کچھ نہیں. تو گولڈی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو صبر دیکھو نا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کو خوشخبری سنا دو. وہ پہلی وہ آیت آتی ہے، بھوک سے، خوف سے، خوف سے بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کی تباہی سے تمہیں آزمائیں گے. اہل صبر کو خوشخبری سنا دو. کن کو؟ وہ کہتے ہیں او یار کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے پاس آئے تھے، اللہ کے پاس چلے جانے، دنیا میں رکھا کیا ہے. صحیح بات، یہ تو بالکل صحیح بات. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت ہی واضح طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ایمان عمران خان کا اس چیز پہ بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے شاید اس کو میرا خیال ہے. دیکھو ڈٹرمنٹ آدمی تو ہے عمران خان، کوئی ولی تو نہیں ہے، ڈٹرمنٹ آدمی ہے. دیکھو نا کرکٹ، اسے کہاں کرکٹ آتی تھی جی؟ اسے کرکٹ آتی تھی؟ کرکٹ آتی تھی پہلے میچ کے بعد نکال کیوں دیا گیا اور 3 سال واپس نہیں آ سکا. اچھا جی فلن تھراپی کا اس کا کیا تجربہ تھا جی اسپتال کا؟ اسے کیا پتا اسپتال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہیومن ڈٹرمنیشن، آئنسٹائن کہتا ہے میں دوسروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں،
دیکھیے وہ کوئی آئنسٹائن کو جو لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت بھی سمجھنے کی کوشش کیا، وہ کوئی غیر ضروری انکسار کا مظاہرہ نہیں کیا اس نے کبھی زندگی میں. منکسر مزاج تو تھا، غیر ضروری ریاکاری کا انکسار نہیں. وہ کہتا میں دوسرے سے زیادہ ذہین نہیں ہوں، اور جو اس کا زمانہ طالب علم اس کی گواہی دیتا ہے، لیکن میں سوال کو چھوڑتا نہیں. اچھا یہ سائنسدان کا کام ہو رہا ہے. یہ جو آدمی ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے. دیکھو نمل ہے جب کالج بن رہا تھا، وہ اتنی گرمی آپ شاید مانیں گے، وہ بھائی وہاں تو کھڑا نہیں ہو جاتا. لوگ بھاگ گئے گرمی کی وجہ سے، کمپنی بھاگ گئی. پھر فیض اللہ خان ایک ٹھیکیدار کو لایا، اور اس نے کیا کہا ٹھیکیدار نے، یہ تو نیکی کا کام ہے، میں بناؤں گا، منافع نہیں لوں گا. کیا بات. آرکیٹیکٹ نے لیے پیسے لیے. وہ ٹیچر کے وہ چلانے کا مرحلہ آیا، نمائے وقت میں بیگ بھیج دیے. 5 سال کی خبر تھی کہ خان صاحب نے انکار کر دیا اپنا چانسلر بننے سے. میں نے کہا ٹیلیفون کیا، بھائی آپ نے انکار کر دیا. کہاں؟ میں نے کہا کیوں کہ ٹائم نہیں ہے. وہ میں نے کہا ان سے پوچھا ہے ٹائم کتنا چاہیے، ٹیلیفون کیا. اچھا اب میں پوچھتا ہوں. پھر مجھے بتایا، وہ کہتے نہیں ٹائم نہیں چاہیے، اعزازی ہوتا ہے جب وہ ہوگا اپنا کیا ہوتا ہے وہ جب وہ ڈگریاں بانٹتے ہیں کانووکیشن، تو وہ کانووکیشن میں آپ آئے. میں نے کہا کانووکیشن تو میں کیا بچوں سے ملنے کے لیے جاتا. ٹھیک ہے. اچھا ایک دن میں نے کہا یار وہ زلزلہ آیا تو چلو چلیں کچھ کام کریں. تو کہتا ہے یار ہمیں کون پیسے دے گا یار، پارٹی کے لیے مانگتے ہیں پیسے، شہود کھانوں کے لیے مانگتے ہیں. میں نے کہا پیسے اللہ میں پیسے گنتا ہے، یعنی آپ نے کتنے پیسے جمع کیے. یہ ہے وہ پیسے لوگوں نے جیتے تھوڑے بہت پیسے ہیں. میں نے کہا میری جیب میں یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، اب وہ تھوڑے سے پیسے یہ لے لو. تو کہتا ہے کہ اچھا، وہ اس کی آنکھیں چمک اٹھی. میں نے کہا کوئی اللہ میں آدمی مدد سے کہتا ہے اتنے پیسے دو یا یہ کرو. وہ پہ کام کرو. We built 10,000 shelter homes. وہی میرا تو خیر کیا کنٹریبیوشن تھا، اسی کا تھا. کیا بات. وہ 200 خیمے تب میں اس کے نا جھوٹ بول کے کسی کو دے دیتا تھا. وہ کیمپ جہاں پڑے ہوتے تھے نا، وہ کسی نے مجھے کہا وہ فلانی جگہ مانسہرہ میں بارش ہو رہی ہے، بڑی بری حالت ہے، پہاڑوں میں برف گر رہی ہے. جنرل صاحب کے ساتھ جناب عبدال صاحب کے ساتھ جاتے نے کہا تو 200 خیمے پتہ نہیں یا 100 یا کتنے نے کہا، کافی بڑی تعداد تھی. میں گیا، میں نے کہا وہ خیمے نکالو، جلدی کرو جلدی کرو. ہاں جی. وہ ٹرک میں لگا. خان صاحب نے کہا یار خان صاحب کو پتہ ہی نہیں، اتنے خیمے اکٹھے. کیا بات. ستارہ ہی اس کا بہت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہے. وہ دیکھو جی اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی ذریعہ کسی کو بناتا ہے نا. عیدی صاحب کہاں کے عالم فاضل، کہاں کے پلانٹ ہے جی. صحیح بات. دنیا بدل کے رکھ دی. اور یہ امجد صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب تو چلو سول سرونٹ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، دانا آدمی ہیں، مگر دیکھو پیسے تو نہیں تھے. میں جب ان سے ملا ہوں اس وقت بھی نہیں تھے پیسے، جب جس زمانے میرے سے تعارف ہوا. یہ آپ نے میاں عمر کا پھر ذکر آ گیا اتفاق سے، انہوں نے کچھ پیسے دیتے تھے، کچھ اور لوگ بھی. اعتبار بہت تھا میری آنکھوں کے سامنے یار. 40-50 روپے سالانہ تک جا پہنچا ہے. ہاں جی. اب تو قوت 100 سے بھی زیادہ پہنچ گیا، 100 ارب سے بھی زیادہ ہے، 100 ارب تک. 500 تو مجھے وہ میں جب ان سے ملتا ہوں 2-4 مہینے کے بعد. ابھی لندن گئے ہوئے تھے، پھر وہاں سے آسٹریلیا چلے گئے، صاحبزادی غالباً ان کی وہاں ہے. جی جی. تو وہاں سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا آپ اپنے بتوتا بنے پھرتے ہیں، ادھر آتے نہیں ہیں. تو وہ بینک کا بھی اپروول ہوگی ان کی، بینک بنا سکتے ہیں. اور بینک سے جو منافع ہوگا تو ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی لینا، یا کسی نے ڈائریکٹر نے تھوڑی لینا، اللہ کی مخلوق کو ملے گا. کیمبرج میں گئے ہوئے تھے، کیمبرج میں بھی چودھری رحمت علی کی بھی جو قبر ہے اس پہ بھی گئے ہوئے تھے، وہاں سے بھی انہوں نے ایک ولاگ کیا تھا چھوٹا سا. وہ بڑا ہی درد مند آدمی ہے ایسا. بس اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنی ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی پہ لگا دیتا ہے. کوئی مال پیدا کر دیتا ہے، کوئی دی پیدا کر دیتا ہے، کوئی وہ پیدا کرتا ہے. اور ویسے الخدمت والے بڑا کام کر رہے ہیں جی. شکور صاحب کا بھی بڑا رول ہے جی. میں ان سے تھوڑا سا رابطہ رہتا ہے جی. جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں نا، سیاست میں تو ایسی ناکامی ہے ان کی کہ مثال ہی نہیں ہے. اور ایجوکیشن میں اور خدمت خلق میں اتنا کام کیا ہے کہ بس اس کی بھی مثال نہیں ہے، اس کی بھی مثال نہیں ہے.
نہیں اچھی بات ہے نا، ہاں جو ان کا فیلڈ ہے وہی کرنا چاہیے، نہیں تبلیغ کریں، اپنا وہ کریں، خدمت خلق کریں، ایجوکیشن کا کریں. وہ سیاست جو ہے وہ سیاست دانوں کا کام ہے، سیاست دان تھوڑی. صحیح بات ہے. اچھا ہارون بھائی آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ سراج الحق میں کون سی سیاست دانوں والی بات، کوئی آپ نے اس میں دیکھی سیاست دانوں والی بات؟ میں تو حیران ہوں کہ وہ ایماندار ہے، سادہ ہے، شریف آدمی ہے. ہاں جی، لیکن سیاست کہاں سے؟ سیاست نہیں ہے نا، یہی تو اور مسئلہ ہے. سیاست ان کے ہینڈی کیپ سے بہت آخر، یہ دوسرا موضوع پہ کسی دن کریں گے اس پہ. ہاں نہیں اس پہ کریں گے. آخر میں صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آج کی خبر ہے کہ بنو میں فوجی قافلے کے قریب خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 9 افراد جو ہیں وہ ہماری فورسز کے شہید ہو چکے ہیں اور مزید زخمی بھی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تھمنے کو نہیں آ رہی ہے ہارون صاحب، اس کا کیا کیا جائے؟ یہ باجوہ صاحب کر گئے، بڑی مہربانی ہے، پاکستان میں بارودی سرنگیں بچھا گئے. کلک کی بات ہے نا، یہ ماؤں کے بیٹے، بہادر بچے، جوان. میں آپ کو ایک منظر بتاتا ہوں، میں کبھی ساری زندگی اس کو نہیں بھول سکتا. بخدا 6 فٹ 4 انچ، کم از کم اس کا قد ہوگا، ہو سکتا ہے 6 فٹ 6 انچ ہی ہو. اور والد صاحب کا اس کا قد نارمل تھا، ویسے ٹھیک ہے، وہ گجر خان کے ناظم رہے تھے. میں انہوں نے دیکھا تو میری ان سے ایک آدھی ملاقات تھی، میں کسی کام سے سی ایم ایس گیا تھا، وہ ان کے کندھے پہ سر رکھے آ رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا جناب؟ انہوں نے کہا اس کے چہرے پہ عزم و ہمت بھی بہت اور ملال بھی بہت، زخمی تھا. کہنے لگے وزیر آباد سے آ رہا، بہت پرانی بات ہے، گھات لگا کر انہیں مارا. اور بھائی یہ سیاچن کی ہائٹس پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، اب ہماری تو قوم کا حال یہ ہے نا کہ عسکری قیادت پہ سے ناراض ہو گئے تو سارے فوجیوں کو گالیاں بکنے لگے. شرم آنی چاہیے. اور بھائی انہوں نے کراچی کو کس نے بچایا؟ غلطیاں بھی ہیں، بڑی بلنڈرز بھی ہیں، لیڈرشپ کا بلنڈرز ہے نا، سپاہیوں کے تو نہیں ہے، افسروں کے تو نہیں. 7,000 آدمی شہید ہوئے. صحیح بات ہاں جی، صحیح بات. تو یہ جو کڑیل جوان ہے، ہاں جی، بے شک اب اس پہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں. اور کہ کون لڑا تھا 60 اور 71 میں؟ سپاہیوں نے غلطی کی تھی، جنرلوں نے غلطی کی تھی. غلطی یہی خانے کی تھی، اقتدار کے بھوکے جو ہیں، اگر جنرل اقتدار کا بھوکا ہو تو وہ بھی جھک مارے گا، اور سیولین تو وہ بھی جھک مارے گا. بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سپاہی تو دیکھو نا، وہ جا رہے تھے، جناب ابو بکر جب اسامہ کا لشکر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ جا رہے، جناب رسالت ماں بھی چلتے تھے ساتھ. ہاں جی، تو وہ تو سپاہی تو جان، سپاہی پیسوں کے لیے جان دیتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات. اللہ تعالیٰ ان کے سپاہی درجات جان اپنے وطن کے لیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے لیے دیتا ہے. آسان نہیں ہے جان ہتھیلی پہ رکھے. وہ سیاچن جانے کا مطلب ہی شہادت قبول کا. بے شک بالکل صحیح بات. آج تو بہت لمبی نہیں ہوگی، بالکل لمبی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ دل نہیں کر رہا تھا آپ کو روکوں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم گفتگو کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہارون بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو کوئی 1 گھنٹے کی نہیں ہوگی. نہیں یہ تقریباً ابھی میرا خیال ہے 36-7 منٹس کی ہوئی ہے، تو اس کو لمبا ہو لیکن آپ کے ساتھ گفتگو کا مزہ آتا ہے نا، پھر اب کیا کریں، روکا نہیں جا سکتا. آپ بہت بہت شکریہ. ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. نہیں بڑی مہربانی، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی ہمیشہ. ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا ہے ہم نے، ہاں جی، صحیح ایک ہی چمن میں بسر کی ہے. ہاں جی، ایک ہی استاد ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو بھی. وہ ایک استاد کے یہ گلستہ ہے، ایک چمن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. ایک گفتگو کا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ، اور پھر رات گئے آپ ویسے بھی ذرا تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سے ذرا گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے. فریش ہی رات گئے ہوتے ہیں. صحیح بات. چلیں جی، بہت بہت شکریہ ہارون بھائی. اللہ خوش. اس وقت ہے ہمارا الٹا حساب ہے دنیا سے. بس وہ یہی وقت ہے، شب بیداری، شب بیداری بھی تو کسی کسی کا نصیب ہے نا. نہیں ایسی شب بیداری وہ سو کے اٹھے تھوڑی دیر تو سو لینا. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تنہائی ملتی ہے، خاص طور پہ لاہور میں، تو بالکل کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، تو اس وقت ذہن کھلتا ہے، پڑھنے لکھنے پہ جی چاہتا ہے. کتابیں میں ساتھ رکھتا ہوں ایسا. اچھا، اللہ آپ کو برکت دے. اب بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. والوں کو تو دلچسپی نہیں ہے، ہماری آپ کی ذاتی. چلیں، بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ خواتین حضرات، یہ تھے ہارون بھائی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، آف اینڈ آن سے گپ شپ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، السلام علیکم.